सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं हसनैन चौधरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मियां ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। सर, किस तरह से देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का भी रिसेंट जो पाकिस्तान के हक में बयान आया है? डोनाल्ड ट्रंप ने देखें वो क्या कहते हैं कि एक ड्रोन अटैक हुआ है ये हमारे यहाँ। अच्छा। बड़ा ही एक सेंटिमेंटल किस्म का अटैक है। लोग इस वक्त जो सूरत हाल है आप देखें मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर, खास तौर पे वो अकाउंट्स जो इस तरह से बोल रहे थे कि शायद वो डोनाल्ड ट्रंप के राइट एंड लेफ्ट बैठे हुए। बिल्कुल, मतलब ये हो रहा था कि अब कि देखें ये जो दिस कमिंग फ्राइडे प्रेसिडेंट को हम ब्रीफ कर रहे हैं, उसकी टीम ब्रीफ कर रही है और ये देखिएगा अब क्या होने जा रहा है और क्या होगा। और फिर आपने देखा कि कोई 2-4 बंदे जाके बैठ के उन्होंने जिस तरह से जाके वहां पे कांग्रेस के अंदर किसी तरह से पहुंच गए थे, बहुत सारे बयान दिलवाए गए अंदर और वहां पे बैठ के उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड किया, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पॉलिटिकली हम मतलब मैं तो सियासी आजादियों के हक में हूँ और जो उसको दबाने की जो भी कोशिश है उसको भी हम कंडेम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी केस में तो किसी का साथ नहीं दिया जा सकता। तो ये सूरत हाल थी, लेकिन ट्रंप ने तो कमाल ही कर दिया है। लेकिन उससे बड़ा कमाल पाकिस्तान ने किया है कि पाकिस्तान के पास ऐसी चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्टीमेटली काम तो भाई एस्टेब्लिशमेंट से पढ़ना है डोनाल्ड ट्रंप को। बिल्कुल वो ट्रंप हो, वो बाइडन हो, वो कोई भी हो, अमेरिका को यानी कि, तो वो जब उन्हें काम पड़ा तो वो काम आ गए उनके। अच्छा, दूसरा सर एक और इंटरनेशनली जैसे ज़ेलेंस्की उसके प्रेसिडेंट थे, उसका जिस तरह से इंटरव्यू के दौरान उसने उनको शट अप कॉल दी है, तो इसको इमरान खान के साथ भी रिलेट करके कुछ सोशल मीडिया पे चीजें की जा रही हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखें अगेन वही था ना कि देखें ये इसी तरह ही होगा जैसे ज़ेलेंस्की को साथ बिठा के उसने बेइज्जत किया है और बुली किया है ट्रंप ने। तो उनका ख्याल ये है या वो ख्वाब में ये सोच रहे थे कि इस ज़ेलेंस्की की जगह पे कोई पाकिस्तान की कुछ शख्सियत होगी और उसकी ऐसी की तैसी कर देगा ट्रंप इन द फेवर ऑफ इमरान खान। अब देखें कहाँ ज़ेलेंस्की का इशू है, वो वहां पे अमेरिका के डायरेक्ट इतने बड़े उसके वहां पे स्टेक्स हैं कि वहां उसे दौलत नजर आ रही है और उसकी आंखें चकाचौंध हो रही है। पाकिस्तान के साथ उसको जो काम है वो सीधी सी बात है, वो तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से जो उसकी हजीमत है, जो शिकस्त है, जो इंतकाम है आप कह लें, वो उसको पूरा करना चाह रहा है। तो पाकिस्तान इसमें हेल्पफुल हो सकता है और मेरा तो ख्याल है कि होगा। जहां तक बात यूक्रेन इज अ डिफरेंट मतलब स्टोरी, वो तो उसको इससे रिलेट करना, ख्वाहिशात तो फिर बहुत हैं। ख्वाहिशात तो ये है कि एक जहाज आएगा और वो जहाज जो है वो जेल से निकाल के सीधा अपने दोस्त ट्रंप के पास इमरान खान को ले जाएगा। तो ये देखें कुछ हकीकतें होती हैं, हकीकत पसंदी बहुत कम हो गई है हमारे यहाँ हर लिहाज से। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पीटीआई या इन लोगों के यहाँ, हाँ हमारी हुकूमत उस साइड से भी, एस्टेब्लिशमेंट की साइड से भी हकीकत पसंदी के साथ चलना ज्यादा जरूरी होता है ताकि आइंदा मुस्तकबिल में आपको बड़ा शौक ना मिले। तो ये है। अब ये सर मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या अभी भी चल रहे हैं या अब आगे क्या समझते हैं? क्योंकि क्लेम तो है पीटीआई के जो सीनियर ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से कि अभी चीजें चल रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड। देखें मेरी इत्तला ये है कि इस वक्त कुछ नहीं है, चलता रहा है इनके दरमियान और वो भी कोई डायरेक्ट राब्ता नहीं था। अगर वो होता तो जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों इरफान सिद्दीकी ने डायरेक्ट चैलेंज किया कि बताएं उस बंदे का नाम, बताएं वो वाली बात जो हुई कि आपको हम जेल से निकाल के कहीं और ले जाएंगे, तो वो चैलेंज ना कोई करता। चैलेंज करने के पीछे मतलब आप बड़ी बात मतलब हाँ स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, आपके पास एविडेंस है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अगर अली अमीन गंडापुर ने जाके कहा होगा या किसी और थर्ड पर्सन ने जाके इनकी अपनी ही पार्टी ने कहा होगा तो उसके क्या मानी है? मतलब वो ठीक है, वो क्लेम करते चले, अली अमीन गंडापुर कह दे जी मुझे फलां बंदे ने कहा था। तो
یہ اصل میں یہ کچھ 4-5 لیئرز میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اگر جو ہو رہی بھی ہوتی ہے ان دنوں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ فرسٹریشن بتا رہی ہے. سر کابینہ فیڈرل بھی اور پنجاب کی بھی بڑھانے پر ابھی مطلب اپروول بھی ہو گئی ہے، تو کیا یہ ضرورت تھی بڑھانے کی یا کوئی دباؤ تھا کسی قسم کا؟ پولیٹیکلی تھا لوگوں کا. اصل میں دیکھیں کہ پہلے تو وہ انتظار کرتے رہے کہ پیپلز پارٹی آ جائے تو ہم اپنے لوگوں کو یہ کہہ کے مطمئن کر سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں شیئر دینا پڑ رہا ہے. بالکل صحیح. تو ایک عرصہ انتظار کیا، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. لیکن پارٹی کے اندر جو بھی ان کی جتنی بھی پارٹی جیتی ہوئی ہے ان کے اندر سے ایک پریشر تھا کہ بھئی ہمیں بھی ایڈجسٹ کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور وہ حکومت میں اور باقی پارٹی کے میں کام کریں، تاکہ آئندہ بھی تو انہوں نے اپنی پوزیشن بنانی ہے، پولیٹیکل پوزیشن بنانی ہے. تو یہ ضرورت بھی تھی اور پریشر بھی تھا. جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو سیم از ود پنجاب، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی ایڈجسٹ کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے اور نہ ہی آئندہ کی سوچ ہے ان کو. اچھا، لیکن ابھی پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے، ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تو اس پہ لگتا نہیں کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں؟ دیکھیں اگر آپ سچی بات پوچھیں نا تو پریزیڈنٹ یہاں بیٹھے رہے بڑے دنوں تک کہ نواز شریف سے ملاقات ہو جائے. نواز شریف نے ملاقات نہیں کی. اچھا جی. اور یہ ملاقات کرنے کے لیے جب کوئی آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی میسجنگ ہوئی. بالکل ایسی. لیکن ملاقات نواز شریف نے نہیں کی. کوئی بھی بہانہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ ملاقات نہیں کی اور وہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بلیک میل نہیں ہونا. اور نواز شریف آپ کو یاد رکھنا چاہیے، نواز شریف پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کی ایک اپنی بڑی کلیئر سوچ ہے. وہ ان کو اپنا اپوننٹ سمجھتے ہیں. ہاں بے نظیر کے حوالے سے وہ تھوڑا اپنے آپ کو نیچے لے آئے تھے. انہوں نے کچھ چیزوں کو دوبارہ ری تھنک بھی کیا، اس میں کچھ چیزیں مانی بھی کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن زرداری کے بارے میں، آصف زرداری کے بارے میں وہ بڑا کلیئر بندہ ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے. ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بلیک میل نہیں ہونا چاہتے. انہوں نے تو اپنی پارٹی کو یہ میسج دے دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی تو آپ چلے جائیں مڈ ٹرم میں. اچھا یہ کہہ دیا. ہاں مڈ ٹرم میں جائیں، آپ کچھ سال اور نکال لیں اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ مڈ ٹرم میں جائیں. دوسری بات یہ کہ ایک تو آپ کی بلیک میلنگ سے جان چھوٹے گی، یہ ان کا خیال ہے. اور دوسرا یہ کہ فارم 47 والا جو ان پہ جو سٹگما لگا ہوا ہے اس سے وہ کلیئر ہو جائے گا. اب مجھے نہیں پتا کہ حالات پولیٹیکلی واقعی وہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آئندہ کہ اس سے اتنا کچھ انہیں مل جائے گا، یا جو یہ جس طریقے سے اپنی پارٹی کو جو کانفیڈنس ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، کہ اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں تو کیا واقعی یہ جیت کر واپس آ جاتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کیا اسٹڈی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پنجاب میں ہی آپ کے پروگرام میں تنقید کر رہا تھا، آج میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ جو ایم پی ایز سے نہ ملنا، ڈسٹرکٹس کے ایم پی ایز سے نہ ملنا، یہ بہت بڑا ایشو رہا ہے، بلکہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی. جی سیٹ بیک تھا. تو لیکن انہوں نے اس کو اوور کم کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ میرے سمیت بہت سے لوگ یہ بات کر رہے تھے اور یہ چونکہ ایشو بنا ہوا تھا، تو نواز شریف نے سٹیپ فارورڈ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ کے. تو لوگوں کو تو یہ اب وہ شاید دیکھ رہے ہیں جو لوگوں سے. اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں جگہ بنا جائے گی؟ بالکل نظر آ رہا ہے. اور مریم نواز تو اس حد تک جگہ بنا رہی ہیں کہ وہ اپنے چچا شہباز شریف کو بھی پنجاب میں قدم نہیں دھرنے دے رہی. اچھا جی. اب میں آپ کو اندر یہ تو نہیں نظر آ رہا کہ نون اور شین الگ الگ ہو رہی ہے. یہ مطلب پریکٹیکلی ہوگا نہیں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ مریم نواز کی طرف سے کوئی کسر باقی نہیں ہے. اس سے اندازہ کریں کہ وہ پولیٹیکل اپوننٹ جو ہیں، جو اپوننٹ ہیں، ان کو وہ آؤٹ کلاس کرنے میں کتنے ہی سنجیدہ کیوں نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب جو نواز شریف کے ساتھی تھے جیسے رانا ثناء اللہ، خاقان عباسی، جاوید لطیف، روہیل اصغر، مطلب وہ بھی پنجاب میں اس طرح سے ان کا وہ نہیں نظر آ رہا کہ رانا ثناء اللہ کی کسی حد تک یہاں پہ ہے، مریم نواز بھی اور وہاں بھی شہباز شریف کے ساتھ بھی وہ ہیں. باقی جو آپ نے کہا خرم دستگیر ہو گئے یا روہیل اصغر کو بہرحال ان کے ساتھ، تو میں پہلے بھی میں نے کہا تھا بڑی زیادتی ہے.
اور دوسرا یہ کہ جاوید لطیف کی کوئی مطلب اتنی اہم بات ہے بھی نہیں، نہ پارٹی میں کوئی ایسی بات ہے، بس وہ ایک اونچی آواز ہے، اور وہ اپنی اہمیت کو جگاتے رہتے ہیں، وہ جگاتے رہیں گے، پتہ نہیں ان کی کوئی بات بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو کریکٹرز ہیں، خرم دستگیر جو ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کو پوری طرح ان کے بارے میں واقف نہیں ہوں، لیکن ان کو وہ آؤٹ ہونے والے ہیں نہیں، ان کو آؤٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ وہ فیملی بھی ان کی ٹرمز بھی ہیں ان کے، کہیں دور دراز سے جا کے ملتے بھی ہیں آپس میں۔ تو رحیل اصغر ایک اسٹرانگ وائس ان لاہور، اور ویسے بھی وہ ایک چلتا پھرتا اشتہار ہے، تو اس کو آؤٹ کرنا تو بڑا زیادتی تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے کوئی نون لیگ سے لوگ شاہد خاقان عباسی یا کسی دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی تو شاید خود ہی رابطہ کر لے، تو اس کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے کہ وہ انہوں نے ایک دو جگہوں پہ اپنی اپیرنس دے دی ہے اور اپنی ایک ہونے کا کوئی بتایا ہے، لیکن یہ کہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی کے مطلب وہ ان کے تو لوگ باقی چھوڑیں، جو سوشل میڈیا صارفین ہیں وہی ان کی کلاس لے لیتے ہیں کہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، آپ نواز شریف کو باتیں کرتے ہیں، اور نواز شریف کی آپ اپنی سیٹ نہیں جیت سکے تھے، اور نواز شریف نے اپنی سیٹ لاہور سے جتوا کے آپ کو وزیر اعظم بنوایا، کیا بات! تو آپ وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا اپنا حلقہ بھی وہ سیکیور ہے ابھی تک، تو وہ پارٹی شارٹی تو کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نون لیگ کو اب اس وقت تو کوئی نہیں چھوڑ رہا، نون لیگ میں آنے کی میں ابھی کوئی بات نہیں کر رہا کہ کوئی لوگ آ جائیں گے نون لیگ میں آئندہ یا اس طرف کو اٹریکٹ ہوں گے، ہاں اس صورت میں ہے کہ اگر یہ جو پرفارمنس ہے پنجاب میں، دیکھیں پنجاب میٹر کرتا ہے نون لیگ کے لیے ہمیشہ سے، اور نون لیگ کی وکٹ ہی پنجاب ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کی سوچ بڑی محدود سوچ ہے، انہیں اس سے باہر آنا چاہیے۔ اب یہ کام تو پنجاب اگر کسی کے پاس ہے، جس پارٹی کے پاس، تو وہی سینٹر میں ہے، کیونکہ بڑا صوبہ ہے، زیادہ سیٹیں ہیں، یہ ایک بڑی سادہ سی کیلکولیشن ہے، لیکن ان کو اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ پارٹی جو وہی ہوتی ہے بڑی پارٹی جس کی نمائندگی زیادہ ہو، اگر اقتدار کا حصول ہی محض سیاست ہے، ٹھیک ہے کہ بڑا مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن محض تو نہیں ہوتا نا، آپ کی ایک پورے ملک میں پریزنس جو ہے وہ آپ کی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ نہ آپ کے پی میں رہے ہیں، نہ آپ سندھ میں تو بالکل ہی نہیں ہے، بلوچستان میں آپ ہیں، اب پتہ نہیں آئندہ آپ کیا کرتے ہیں اس صورتحال میں، کیونکہ حکومت پھر پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے پہلے سے، اور عمران خان کیا کب تک باہر آ سکتے ہیں یا نہیں آئیں گے؟ دیکھیں پاپولیرٹی تو ابھی میں نہیں کہتا کہ کوئی کم ہوئی ہے، لیکن لوگ پی ٹی آئی کے جو ووٹر پی ٹی آئی کا ہے، ووٹر، میں سپورٹر کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں نا، جو ان کی محبت میں گرفتار ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں عام ووٹر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اب ضرور دوسری طرف سوچنا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیں کام ہونا چاہیے، کام تو ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ یعنی لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے، مطلب آپٹکس ہے نا، نظر آ رہی ہیں چیزیں، تو وہ چیزیں جب دیکھتے ہیں، سڑکوں پہ گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی ہیں، زیادہ بسیں آ گئی ہیں، بالکل صفائی ستھرائی ہو گئی ہے، کنسٹرکشن اور باقی چیزیں ہیں، پھر یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اب ریلیف ہلکا پھلکا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل نہیں کہوں گا کہ کوئی مہنگائی جو ہے، جس حد تک ان کے وعدے ہیں، کوئی دعوے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ دباؤ اتنا ہی ہے ابھی تک۔ بلکہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک شروع بھی کیا گیا تھا کہ عمران خان کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، جو رمضان کے اندر آٹا اور باقی چیزیں تھیں، اس کا کمپیریزن انہوں نے دیا تھا کہ اس دفعہ کیا ہے، کافی زیادہ فرق۔ وہ کمپیریزن مجھے نہیں پتا کہ کوئی زیادہ فرق ہوگا، لیکن میں تو اوورآل مہنگائی کی بات کر رہا ہوں۔ رمضان پیکج ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو، کیونکہ انہوں نے 10,000 انہوں نے دے دیا، 5,000 انہوں نے دے دیا، تو وہ اتنا ہی ہوگا، اور یہ کنسٹرینٹس ہیں ان کی کہ اتنا زیادہ کر بھی نہیں سکتے ہم۔ آئی ایم ایف پروگرام میں، سیدھی سی بات، آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے آپ کوئی زیادہ ہمیں چیزیں مینج کرنی پڑتی، لیکن آپ جو مہنگائی کم کر سکتے ہیں، یعنی کہ آن گراؤنڈ آپ کے ڈی سیز، آپ کی جو انتظامیہ ہے، وہ نہیں ابھی تک ہوئی۔ دیکھیں مطلب اگر چیزیں بل کم ہوئے ہیں، اگر گیس کے اور باقی چیزیں اور دوسرے آپ نے اخراجات کم کیے ہیں، تو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، تو پھر ان چیزوں کو، ان قیمتوں کو واپس لائیں۔ تو یہ تو ایڈمنسٹریٹولی کون سا مشکل کام ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے، تو اس میں ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہے۔ ہاں صفائی ستھرائی ہے، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جب تک یہ دیکھیں مہنگائی میں کمی نہیں آتی، عام آدمی کو ریلیف نہیں ملتا،
وہ پوری طرح متوجہ نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے بات کرتے رہنا. اچھا پی ٹی آئی کی کے پی کے اندر آپس میں جو چل رہی ہے چپکلش آج کل، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ اب کوئی بات نکالنا بھی کوئی آسان کام ہے کہ کون کس کے خلاف ہے اور کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ علی امین گنڈاپور کا گروپ بھی پتہ نہیں 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور جو اصل کیسر ہے وہ اس کا گروپ رہا ہے یا نہیں رہا، وہ تحلیل ہی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جنید اکبر کو بھی کچھ نہیں مل رہا. جنید اکبر کو وہ سامنے لائے تھے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کو دوبارہ ری آرگنائز کر لیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور لیکن وہاں بھی کچھ نہیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے نا تو اس وقت آپ کی تنظیم جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے، کچھ چاہ رہی ہوتی ہے بیٹھے ہوئے. ہاں آپ اقتدار میں نہیں ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں ہیں، بس ٹھیک ہے ہمیں اسی طرح چلنا ہے. تو دینے والا ہاتھ اس وقت علی امین گنڈاپور ہے. بالکل. تو اگر آپ نے تنظیم لے لی، جنید اکبر اپنے طور پہ تنظیم سازی کریں گے یا لوگوں کو سامنے لائیں گے تو بھائی لوگ تو دینے والے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے. تو وہ تو ابھی تک وہی ہے، یا تو وہ بھی آپ تبدیل کر دیتے. بالکل. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی بڑی تبدیلی آتی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ کام خراب ہوا ہے. یہ اس کا اگر کسی نے انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے تو کر لیں، روزوں کے بعد بے شک کوئی جلسہ رکھ لیں، دیکھیے گا یہ اس سے زیادہ بری حالت ہوگی. اور یہ جو پچھلا جلسہ گزرا ہے جی، یہ اس چیز کی بڑی نشانی بھی ہے. حالانکہ بڑا قریب تھا یہ جب انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا امپیکٹ آیا کہ لوگ نہیں آئے. ٹھیک ہے. اور شیر افضل مروت کے حق میں نعرے لگ گئے وہاں پہ. تو اب اگر یہ 1 مہینے 2 مہینے بعد یہ کر لیں، ٹیسٹر مار لیں اپنا، یہ دیکھیے گا. تو شیر افضل مروت کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مطلب ایک طرف تو اس کو نکالا، دوسری طرف پھر وہی یہ کہ نہیں ہے جی بانی کا فیصلہ نہیں تھا یا اس کا نہیں تھا. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کی اپنی وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ شیر افضل مروت اسی طرح رہیں گے جس طرح وہ ایک عوامی سی آواز ہے، اتنی وہ آواز رہے گی. پارٹی اس کو میرا نہیں خیال کہ جب تک اگر کوئی ان کی عمران خان باہر آ جائیں اور کچھ معاملات جو ہے معمول پہ آ جائیں تو شاید اس کی کچھ سنی جائے، ورنہ اسی طرح رہے گا. پارٹی میں نے کہا نا اتنی تقسیم ہے، لوگ نکلے نکالے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، سمجھ نہیں لگ رہی. کل مشال یوسف زئی ان تھی، آج وہ آؤٹ ہے. وہ جو چودھری برادران ہے بیچارے، وہ جو فیصل چودھری اور اس کا بھائی فواد جو ہے، پہلے فواد آؤٹ تھا، فیصل بھی آؤٹ ہو گیا ہے. مطلب کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہے، کیا پسند ناپسند چل رہی ہے. اور زیادہ تر فیصلے دیکھیں اگر آپ غور کریں نا تو کے پی کے جو زیادہ تر فیصلے بشرا بی بی کر رہی ہیں. وہ جو 1 مہینہ 2 مہینے وہاں گزار کے گئی ہیں، انہوں نے اپنی وہاں پہ کوئی ڈائری بنائی ہے اور وہ اس ڈائری کے مطابق کام کرتی جا رہی ہیں. اور عمران خان ان کی بات مان رہے ہیں، جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کر رہے ہیں. مطلب جو ملاقات آج بھی ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ڈیلا جیل میں رہنما مل رہے ہیں، تو کیا کوئی ڈائریکشنز آتی ہیں اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں یا ویسے ہی اپنے طور نہیں؟ عمران خان کی ڈائریکشنز پہ دیکھیں، عمران خان کی ڈائریکشنز بھی تو اب کوئی کلیئر نہیں ہوتی نا. ایک گروپ آ کے ایک بات بتاتا ہے، دوسرا گروپ آ کے دوسری بات بتا دیتا ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ عمران خان نے اصل میں بات کون سی کہی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ہمیں نہیں اگر پتا، ہم اس میں کلیئر نہیں ہو پاتے، تو جو ورکر ہوتا ہے وہ تو زیادہ کین ہوتا ہے کہ بھئی پتا چلے کہ عمران خان نے کیا کہا ہے، اچھا اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. تو لوگ کنفیوز ہیں، ایک کنفیوژن کی. آپ کو پتا کہ عمران خان کو اندر رکھنے پہ بھی اندر سے بڑی مخالفت تھی کہ نہ رکھا جائے، کیا فرق پڑے گا اگر ہم اس کو نکال دیں. تو اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ رکھیں. یہ کچھ لوگ جو زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے کہا کہ رکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور باقی اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. مطلب میں اس اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں، میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جو اسٹریٹجی تھی کہ عمران خان کو اندر رکھ کے آپ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے میں زیادہ کامیاب ہوں گے، وہ واقعتاً وہ اثر دکھایا اس میں کہ کنفیوژن ہے ایک ہر طرف، کلیئرٹی نہیں. بہت شکریہ.